अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN डिजिटल। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनका तारुफ कराना ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। आज हम चौधरी साहब से बात करेंगे इंडिया के इलेक्शंस पे। इंडिया में एक इंतहा पसंद हुकूमत पहले मौजूद थी, अब इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होने वाली है, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होंगे, और पाकिस्तान के साथ पहले जो ताल्लुकात थे वो तो बहुत ही ख़राब इंडिया के साथ हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन इंडिया की इंतहा पसंद हुकूमत, जिसको मोदी हुकूमत कहते हैं, मोदी सरकार कहते हैं, उन्होंने कभी भी जो है वो एहतराम का रिश्ता नहीं अपनाया और पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मजाक उड़ाने की कोशिश की है। तो हम ज़्यादातर बात जो है वो चौधरी साहब से करते हैं ताकि चौधरी साहब के ख्यालात जो हैं वो सुन सकें। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, एक इंतहा पसंद हुकूमत इंडिया में और इलेक्शन, अब इंडिया के इलेक्शन हैं, तो आप क्या समझते हैं कि भारत के में अगर मोदी हुकूमत फिर आती है तो पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे? नहीं, लग तो रहा है कि वो हुकूमत बना जाएंगे, क्योंकि अभी जो सारे एग्ज़िट पोल्स आ रहे हैं, कल आपका ये इंटरव्यू ज़रा जब चलेगा तो उसके बाद मंगल को ये रिज़ल्ट्स जो हैं हमारे सामने आ जाएंगे और लग रहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत बनाएंगे। और एग्ज़िट पोल्स तो बता रहे हैं कि वो बड़ी भारी अक्सरियत से ही हुकूमत बनाएंगे। असल में जब ये हिंदुस्तान की आज़ादी की मुहिम शुरू हुई फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो हिंदुस्तान में दो तहरीक जो हैं उन्होंने जन्म लिया। एक नेशनलिस्ट तहरीक थी और एक मजहबी तहरीक थी। और हिंदू महासभा की जो तहरीक थी, जिसको जो एक आप समझिए कि हिंदू एक्सट्रीमिस्टों ने जो जिसको अपनाया, फिर राष्ट्रीय सेवक संघ और सारे ये लोग शामिल हुए, इन्होंने एक हिंदू महासभा क्रिएट की। और इसका मतलब हिंदुस्तान के ऊपर एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हेजेमनी कायम करना था। वो जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी और जो कांग्रेस के दूसरे जो उस वक़्त के नेता थे, लीडर्स थे, उनका ख़्याल था कि ये कामयाब नहीं होगी। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 के बाद और बारहा अपने जो गुफ्तगू थी और बाद में ख़ुसूसन 1928 में जब अपने 14 नुकात पेश किए, तो ये वाज़े किया था कि हिंदुस्तान एक हिंदू हेजेमनी की तरफ जा रहा है। और इसलिए जो पाकिस्तान की डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हुई। और जो 1940 में, फिर आपको पता है पहले अल्लामा इकबाल ने 1930 में और फिर 1940 में ये करारदाद आ गई। अब उसके बाद 16 साल तो जवाहरलाल नेहरू का कंट्रोल रहा, तो हिंदुस्तान जो है वो उधर नहीं गया। लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही महात्मा गांधी जो थे उनको हलाक कर दिया गया, उनको कत्लाना हमले में निशाना बनाया गया। और वो भी एक राष्ट्रीय सेवक संघ ही के हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, राम गॉडसे, जिसने महात्मा गांधी को निशाना बनाया। और उसके बाद से हिंदुस्तान बिल्कुल हमारे सामने एक शिद्दत पसंदी में जो चला गया है। ये जो राइज़ है नरेंद्र मोदी का, ये शुरू हुआ है जब गुजरात में रॉइट्स हुए और 2000 मुसलमान जो हैं वहाँ पे उसका निशाना बने, शहीद किए गए और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लिंचिंग की गई मुसलमानों की। और उसके बाद से आज तक नरेंद्र मोदी ने कभी भी रिग्रेट नहीं किया मुसलमानों को निशाना बनाना। और असल में आप देखिए कि मसला ये है कि जब ये पाकिस्तान बन रहा था तो हमारे जो फाउंडर्स थे उनने ये वादा किया था हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ कि हमारा अलहदा मुल्क बनाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए आवाज़ उस तरह से नहीं उठा पा रहा, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर तो हमने बिल्कुल ही, हमें लगता है कि जैसे हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं उनसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे फाउंडर्स का एक वादा था और वो हमारा वादा ये था कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आज जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, चाहे ये दोबारा भी आ जाए, जो एक हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर मुसलमानों के जो हकूक़ हैं उनके बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है। तो सब सिर्फ मुसलमान नहीं, वहाँ ये नज़र आता है, रोज़ाना ख़बरें आती हैं कि जो ईसाई हैं, जितनी भी अक़लियतें हैं, वो सब के सब जुल्म का शिकार हैं। क्या ये अवामी हुकूमत होगी या ये जबर से बनाई हुई हुकूमत होगी?
دیکھیے جمہوریت میں اکثریت جو ہے وہ ٹائرنٹ بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہٹلر جو تھا وہ ووٹ کے ذریعے اقتدار میں آیا تھا لیکن وہ ٹائرنٹ تھا. ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب جو ماڈرن تعریف ہے ڈیموکریسی کی وہ ہے کہ جہاں ایسی اکثریت کی حکومت جہاں اقلیتوں کی حقوق کی بھی حفاظت کی جائے. سو اس لیے بھارت کی حکومت کو ہم ڈیموکریسی تو بالکل نہیں، لبرل ڈیموکریسی تو بالکل ہی نہیں کہہ سکتے. وہ ایک البرل ڈیموکریسی ہے ایٹ دا موسٹ. اور اس کے نتیجے میں وہاں پر جو منارٹیز ہیں، جس طرح آپ نے بالکل درست اشارہ کیا کرسچنز کے اوپر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، لیکن مسلمان جو ہیں ان کے اوپر تو بہت زیادہ، ظاہر ہے مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. آپ کو معلوم ہے ہم پاکستان کے اندر 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے لیکن ہندوستان جو ہے تقریباً 21 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے. سو بہت بڑا فرق نہیں ہے، اتنے ہی مسلمان وہاں پہ ہیں جتنے کہ ہمارے ہاں. سو اس کو جس طریقے سے ایک نشانہ، اور ابھی جو نتائج آ رہے ہیں جو ایگزٹ پول بتا رہا ہے کہ انفارچونیٹلی جو علاقے ہیں یو پی کے، بہار کے، جہاں پر کہ زیادہ مسلمان ہیں اور وہیں پر زیادہ جو ایکسٹریمزم ہے وہ بھی ہے، تقسیم بھی زیادہ وہاں، ڈویژن بھی زیادہ وہاں ہے، وہاں پر بی جے پی جو ہے وہ بڑی بھاری اکثریت سے جیت رہی ہے. اتر پردیش میں، آندھرا پردیش میں، چل صاحب بہار میں، اتنی اڑیسہ میں. چل صاحب اتنی وہاں تحریکیں بھی چل رہی ہیں، علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، خالصہ تحریک چل رہی ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. دیگر جو ملک کے حصے ہیں بھارت کے، وہاں جو علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں. یہ جبر سے بنائی گئی حکومت اور اس طرح کی انتہا پسند حکومت، آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں انڈیا کا؟ جو ایک کھوکھلی تصویر دکھائی جاتی ہے کہ انڈیا میں بہت ترقی ہو رہی ہے، انڈیا جو ہے وہ بڑی معیشت بن رہا ہے، کیا ایسا ہے یا انڈیا تیزی سے جو ہے وہ ٹوٹنے جا رہا ہے؟ ایک خوشونت سنگھ نے کتاب لکھی تھی اینڈ آف انڈیا، جس میں انہوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایکسٹریمزم آن رائز ہے. اور انہوں نے، دیکھیے بڑی سیدھی بات ہے، جب مسلم ایکسٹریمزم آیا اورنگزیب عالمگیر کے دور میں، یہاں پہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی اور 46 سال یہاں پہ اکبر بادشاہ جو ہیں وہ بادشاہ رہا ہے. اکبر کی حکومت جو تھی وہ بڑی ایک مغلز کی ایپک سمجھی جاتی ہے. سمجھا جائے کہ اگر اگر مغلوں کا جو کوئی ایسا دور ہے جس کو آپ ان کے عروج بنا کے پیش کرتے ہیں تو وہ اکبر کا دور. اب اکبر اتنا لمبا حکومت کیسے کر گئے کہ انہوں نے ایک لبرل، پروگریسو اور سیکولر پالیسیز جو ہیں وہ ہندوستان میں لگائیں. مسلمانوں کا اقتدار یا مغلوں کا اقتدار ہندوستان میں تب ختم ہوا جب اورنگزیب عالمگیر نے آ کے ایک ایکسٹریمسٹ جو پالیسیز ہیں وہ لیں اور ان کے نتیجے میں ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ان کا اقتدار ختم ہو گیا. نریندر مودی وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو اورنگزیب عالمگیر نے کی تھی اور اس کے نتیجے میں ہندوستان کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے. کیونکہ ہندوستان ایک بہت ہم چائنا نہیں ہیں، ہندوستان، پاکستان، ہم وہ نہیں ہیں کہ ہماری ایک لینگویج نہیں ہے، ایک ایتھنیسٹی نہیں ہے، ایک جاتی نہیں ہے. یہ بڑی مختلف قوموں کا ایک اجتماع ہے اور یہاں پہ اگر آپ اپنا ایک آئیڈیے کو پورے ملک پہ انفورس کرنا چاہیں گے تو وہ ملک جو ہے اس کے ٹوٹنے کا خدشہ آ جائے گا. سو یہ ایک راستہ بڑا انہوں نے خطرناک چنا ہے نریندر مودی نے. اور اگر انہوں نے اس بار بھی اپنی پالیسیز کو تبدیل نہ کیا اور وہ ہندو میجورٹی پالیسی، ہندو ایکسٹریمسٹ پالیسیز کو لے کے آگے گئے تو ہندوستان کا قائم رہنا مشکل ہوگا. دیکھیں سر، انڈیا میں جو الیکشن ہوتا ہے وہ پاکستان دشمنی پہ ہوتا ہے. اس دفعہ جو الیکشن ہوا اس میں جو کمپین چلائی گئی اس میں یہاں تک باتیں ہوئیں کہ ہم ویلفیئر کا کام تو شاید نہ کر سکیں. ایک وہاں پر کینڈیڈیٹ تقریر کر رہے تھے، لیکن میں اگلا الیکشن جو ہے وہ مظفر آباد میں لڑوں گا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو پاکستان کے ساتھ پھر تعلقات تو مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے. دیکھیے اگرچہ جو شریف فیملی ہے، نواز شریف صاحب ہیں، ان کو بہت شوق ہے تعلقات ہندوستان سے بنانے کا، جو بری بات نہیں ہے، ہندوستان سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. آپ تعلقات، اگر میں آپ سے
ہاتھ ملانا جو ہے وہ اس لیے آپ میرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے کہ آپ ناپاک ہو جائیں گے، تو مجھے بتائیے میرے اور آپ کا کیسا تعلق ہوگا؟ لیکن سر وہ پاکستان بھی تو آئے تھے، نواز شریف نے بلایا تھا ان کو. انہوں نے نواز شریف صاحب نے ان کو بلایا، اور آپ دیکھیے انہوں نے ابھی الیکشن کیمپین میں کتنی مذاق اڑایا اس دورے کا، اور کتنی چھوٹی حرکت کی. ٹو بی فیئر ود نواز شریف، انہوں نے تو انہیں گڈ فیتھ میں ہی بلایا ہوگا. ظاہر ہے کہ ان کی جب شادی تھی پوتی کی، نواسی کی شادی تھی، اس پہ انہوں نے ان کو بلایا تھا، اور نواز شریف نے تو گڈ فیتھ میں ہی ان کو دعوت دی تھی. لیکن انہوں نے آ کے اس کا بھی مذاق اڑایا کہ میں بغیر ویزے کے چلا گیا، میں نے سیکورٹی بھی بائی پاس کر دی، بلا تو بلا. اب سر دوبارہ ان کی حکومت تو پی ایم ایل این کی ہے، تو اب دوبارہ یہ پیغامات کا سلسلہ تو شروع ہو سکتا ہے. تو کیا کچھ برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تعلقات بہتر ہو رہے ہیں؟ دیکھیے مودی وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو مبارکباد دی ہے وزیر اعظم بننے کی. ان کے علاوہ ابھی تک کسی اور ملک کے وزیر اعظم نے نواز شریف کو مبارکباد کسی جمہوری ملک نے تو دی ہی نہیں. آپ دیکھیے یورپی یونین ہے، یو کے ہے، ایون یو ایس اے ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو مبارکباد کا خط تک نہیں لکھا، بات کرنا تو دور کی بات ہے. تو مودی نے ٹویٹر کے اوپر انہیں مبارکباد دی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مودی پاکستان سے تعلقات بہتر کریں اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنائیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر آواز نہ اٹھائے، اور یہ سودا بازی کر لے شریف فیملی کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، آپ ہندوستان کے مسلمانوں سے جو مرضی کریں، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے جو بانیان ہیں ان کی روح کو تکلیف پہنچائیں گے. پاکستان کا فرض ہے کہ کشمیر کے لیے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے اپنی آواز بلند کرے، وہاں پہ ہونے والی زیادتیوں کے اوپر سینہ سپر ہو، اور اس کے بعد برابری کے اوپر تعلقات ہونے چاہیے. کوئی سر اس میں دو رائے نہیں. ایک تو انڈیا کے اندر ظلم ہے، دوسرا مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہے. سب سے بڑی جیل جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہے. وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستانی حکومت جو ہے اس وقت اس طرح مؤثر آواز جو ہے نہیں اٹھا رہی اقوام متحدہ کے اندر یا کہیں کسی فورم پہ. مقبوضہ کشمیر تو بعد میں آئے گا. آپ دیکھیے کہ ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ 20 لوگ انہوں نے پاکستان کے اندر آ کے مار دیے ہیں، گھس کے مار دیا ہے. دیکھیے یہ تو ایسی بات تھی جس پہ قیامت آ جانی چاہیے تھی. آپ کی سوورینٹی کیا رہ گئی؟ آپ کی جو ہے وہ آپ ایک آزاد ملک کیا رہ گئے اگر دوسرا دشمن ملک کہہ رہا ہے کہ اس نے 20 لوگ آپ کے ملک کے اندر آ کے مارے ہیں، اور وہ کلیم کر رہا ہے، اور یہاں فورن آفس میں سناٹا ہے، کچھ بھی بات ہی نہیں ہوئی. ہمارے جو بڑی مشکل سے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ابھی فارمیشن کمانڈرز نے پہلی بار جو ہے انڈین مسلمز کے حقوق کی بات کی ہے، ورنہ پاکستان میں تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اور پاکستان تو ایک ذہنی طور کے اوپر بھی جب بھی آپ کو بات کرتے ہیں ہم پاکستانی جو ہیں بڑے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر، لگتا ہے وہ ذہنی طور کے اوپر کوئی بھارت سے، ہندوستان سے شکست کھا گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جو آپ چھوڑیں ہندوستان کو، اپنے ملک کی بات کریں. اپنے ملک کی کیا بات کریں؟ اپنے ملک میں جو ہے ظاہر ہے کوئی آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے جو 7-8 دہائیوں سے جو کلیم ہے ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں. اس کا مطلب ملک میں مشکلیں بھی آتی ہیں، آپ کے گھر کے اندر جیسے ہم خاندان میں بڑے برے وقت سے بھی گزرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنا جو کلیمز ہیں ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ ان کے اوپر بھی قائم رہتے ہیں. اور اچھے برے وقت کس پہ نہیں آتے؟ آپ پاکستان پہ ٹھیک ہے برا وقت ہے، اچھا بھی آ جائے گا. سر آرمی چیف تو ہمیشہ بات کرتے ہیں، جب سے وہ آئے ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں، انڈیا کے مظالم پہ بھی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں بھی بات ہوئی، کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اس میں بھی بات ہوتی ہے. یہ منتخب حکومت ہے، اور اس وقت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں اور وہ وزیر خارجہ بھی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سفارتی کوششیں ہیں یا سفارتی کام اس حوالے سے جو جدوجہد ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر پہ بات کی جائے، باہر جہاں بھی ہمارے دورے ہوں وہاں پر انڈیا کے مظالم پہ بات کی جائے؟ تو اسحاق ڈار صاحب کی کارکردگی اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے مسئلہ یہی ہے نا، دیکھیے آرمی چیف ہو یا فارمیشن کمانڈرز ہوں، وہ تو حکومت کا ایک ادارہ ہے، وہ ریاست کی نمائندگی تو نہیں کرتے. جو ریاست کی نمائندگی ہے وہ تو فارن آفس نے کرنی ہے اور وفاقی کابینہ نے کرنی ہے. سو جب پاکستان کی بات آئے گی اور ہندوستان سے تعلقات کی بات آئے گی تو جو فائنل سے ہے وہ تو پاکستان کی سیاسی حکومت کی ہے. اور سیاسی حکومت میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ کنفیوزڈ ہیں. میں نواز شریف صاحب کا بیان ابھی بھی اگر آپ دیکھیں، جو انہوں نے کہا کہ جی واجپئی آئے تھے تو ان کا دورہ جو ہے وہ آپ نے سبوٹاج کر دیا، اور آج ہندوستان میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں نواز شریف نے خود ہی مان لیا کہ کیا ہوا. دیکھیے
یہ چیزیں آپ ایک تو نواز شریف صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بڑی سطحی بات کر جاتے ہیں اور انفارمیشن کی وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ کسی سے پوچھ لیں بات کر لیں. مثلا یہ دیکھیے کہ اگر واجپائی کا دورہ سبوٹاج ہوا تھا تو پھر پرویز مشرف منموہن سنگھ کی ٹاکس کیسے سبوٹاج ہوئی تھی. اگر کارگل جو تھا وہ بڑی زیادتی تھی تو سیاچن گلیشیئر کیسے جائز ہو گیا. سیاچن گلیشیئر میں اور کارگل میں کیا فرق ہے دونوں میں. اسی طریقے سے جو آپ دیکھیے کہ بعد میں جو اگر ٹیررزم کی بات آتی ہے تو کلبھوشن یادیو کی کیا پوزیشن ہے. تو یہ کہنا کہ صرف پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بری ہیں اور ادھر سے بڑی اچھی ہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے. اور نواز شریف صاحب کو تو یہ بات بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ انفارچونیٹلی وہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ کورٹ ہوتی ہے، تو انہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جو ان کی گفتگو میں نہیں ہوتی. کیا سر نواز شریف ذہنی طور پہ یہ سوچ چکے ہیں کہ انڈیا ایک پریشر میں ہوتا ہے نا بندہ، کہ انڈیا بہت بڑی معیشت بن چکا ہے، چودھری بن چکا ہے، جس کو ہم ایشین ٹائیگر کا نام دیتے تھے جو کہ ہم نے بننا تھا، وہ بن چکا ہے. کیا اس طرح وہ انڈر پریشر ہیں یا کوئی محبت ہے ان کے اندر کوئی؟ دیکھیں، نواز شریف کی جو ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنے کی خواہش ہے وہ بالکل درست ہے اور اچھی ہے، پاکستان کو چاہیے. لیکن دیکھیے مسئلہ یہ ہے، میں اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان سے تعلقات اچھے ہونے میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. پنجاب کا اسپیشلی فائدہ ہے کیونکہ ہم لینڈ لاکڈ ہیں. ہمیں ایک چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت ہوتی ہے تو پنجاب کا فائدہ ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے ساتھ افغانستان لگتا ہے اور سینٹرل ایشیا پھر آگے کھل جاتا ہے، بلوچستان کے ساتھ ایران لگتا ہے اور پھر آگے سارا ٹرکی اور وہ ساری چیزیں کھل جاتی ہیں. پنجاب لینڈ لاکڈ ہے اور ہمیں ہندوستان سے تعلقات چاہیے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پاکستان کتنا بڑا فائدہ دیتا ہے ہندوستان کو. پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی ٹریڈ انڈیا کے لیے کھل گئی. افغانستان کی ٹریڈ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا پورا ہندوستان کے لیے کھل گیا. تو اور وہ چائنا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ڈائریکٹ لینڈ روٹ اویل کر سکتا ہے ہندوستان، جو بہت بڑا فائدہ ہے. تو یہ کہنا کہ صرف ہمیں فائدہ ہے درست نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو میرا پرابلم ہے انڈیا پالیسی کو لے کے وہ یہ ہے کہ وہ تعلقات برابری پہ نہیں چاہتے. نواز شریف جس طرح آپ نے بالکل درست کہا، ایک شکست خوردہ ذہنی طور کے اوپر ایک لیڈر ہیں وز انڈین ریلیشن شپ، اور وہ اپنے آپ کو نیچے رکھ کے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. یہ ممکن نہیں. پاکستان کے اندر جو ہندوستان کو لے کے ریزرویشنز ہیں وہ بڑی سنگین اور بڑی سنجیدہ ہیں، اور یہ ہوگا نہیں اگر نواز شریف اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ہندوستان تو ہم سے سپیریئر ہے اور ہم ایسے تعلقات بہتر کر لیں. تو یہ نہیں ہونا. برابری پہ ہی تعلقات. اب دیکھیے نا، مثلا اس وقت انڈین موویز ہیں پاکستان کے اندر بین نہیں بھی تھیں تو ہندوستان کا جو ڈسٹریبیوٹر ہے وہ پاکستان فلمیں بھیج نہیں سکتا، بیکاز ان کو وہاں پہ سینمے جلا دیتے ہیں جو پاکستان کی آتی. پھر اینٹی پاکستان موویز روز وہاں پہ بن رہی ہیں. آپ دیکھیے وہاں پہ، آپ مجھے بتائیے سلمان خان ہیں یا عامر خان ہیں یا شاہ رخ خان ہیں، یہ لوگ اب ان سے زیادہ سیکولر لوگ کون ہوں گے. آپ دیکھیے سلمان خان پہ جو ہے انہوں نے ان کے اوپر حملہ کروا دیا. عامر خان، شاہ رخ خان کی زندگیاں جو ہیں وہاں پہ خطرے میں ہیں کیونکہ وہاں ہندو ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کوئی مذہبی مسلمان وہاں پہ خطرے میں ہے. آپ کی جو لائنیج ہے، آپ کی جو صرف پیدا ہونا کافی ہے اس وقت ہندو ایکسٹریمسٹوں کے لیے نشانے پہ آنے کے لیے. اور اب تو آپ نے دیکھا مودی نے یہ بھی، ان کی بی جے پی نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ انڈین کرکٹ ٹیم میں نہ آئے، اور اگر انڈین کرکٹ ٹیم میں جو مسلمان ہیں ان کو ہم پرج کریں گے. تو چر صاحب ایسی صورتحال میں تو ہماری سفارتکاری ایسی ہونی چاہیے کہ انڈیا اتنا ظلم کرنے کے باوجود اس کو تو عالمی تنہائی کا شکار ہو جانا چاہیے، کہ ہماری سفارتکاری اتنی کامیاب ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کو باور کرائیں. ہم تو خیر بات ہی نہیں کرنے کو تیار کسی قسم کی. دیکھیے ٹو بی فیئر ود یونائٹڈ اسٹیٹس، کم از کم امریکہ نے یہ کیا تھا کہ جب گجرات کا واقعہ ہوا تو انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا نریندر مودی کو اور ویزا نہیں دیا انہوں نے. اور اس کے بعد امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ چائنا کے لیے انہیں سخت ضرورت تھی ہندوستان کی اور نریندر مودی کی، انہوں نے کم از کم ابھی بھی اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اٹھا کے دیکھیں ہیومن رائٹس رپورٹ، تو انہوں نے اس پہ بڑا
ڈیٹیل سے بات کیا ہے. پاکستان میں تو ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم تو بس خاموش ہیں کہ دیکھیے جو بھی مودی جی کر جائیں، جو بھی یہ کر جائیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم تو خاموش بیٹھے ہیں. کیونکہ ہم اصل میں ذہنی طور پہ جس طرح ایک ہمارے ہاں ایک شکست ہم کھا گئے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے پاکستان کے اندر بھی ظاہر صورتحال ایسی ہے کہ سارے لوگ تو پاکستان میں انٹرنل سچویشن پہ فوکس ہیں. پتہ نہیں کل کیا ہو، پرسوں کیا ہو. پاکستان کے اندر اتنی غیر یقینی ہے سیاسی صورتحال کہ ہماری انٹرنیشنل حیثیت تو رہ ہی نہیں گئی، جو بڑی ہی افسوسناک ہے. لیکن سر یہ بڑی خطرناک چیز بھی ہے، کیونکہ بھارت صرف اس تک نہیں رک رہا. بھارت جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، ہمارے پانیوں پہ حملہ کرنے کے لیے وہ تیار ہے، بلکہ کر چکا ہے. اس نے بگلے ہار ڈیم بنایا، اس نے کشن گنگا ڈیم بنا دیا، اس نے دریائے چناب پر جو ہے پے در پے پن بجلی منصوبے جو ہیں بنا دیے ہیں، اور کئی بنا رہا ہے. ہمارا دریائے جیلم جو ہے اس کے پانیوں پر مداخلت کرتا ہے. آج دریائے چناب کے پانی پر جو ہے وہ مداخلت کی گئی ہے، دریائے سندھ کے پانیوں پر مداخلت کر رہا ہے. لیکن ہماری اس طرف بھی جو سفارتکاری ہے یا کورٹ آف آربیٹریشن میں ہمارا کیس پیش کرنے کا انداز ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیا ہم ہر اپنے رائٹس جو ہے وہ سرنڈر کر دیں گے اس طرح؟ دیکھیے نا جی، پانی کے اوپر بھی ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم تو خود کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے اور نہیں بنا پا رہے. باقی جو سوائے جی عمران خان کے 3.5 سال کے، آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا ڈیم کی کوئی بات کرے. سوائے عمران خان کے تو کوئی اور کسی نے ریزروائرز کی بات ہی نہیں کی ہے. سو ہمارا اپنا ایک انٹرنل پرابلم جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں آتی ہیں. سندھ طاس جو منصوبہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھا معاہدہ ہے، کیونکہ جو ہندوستان ہے وہ اپر ریویرین ہے، ہم لوور ریویرین ہے، اور وہ ہمارے رائٹس کو پرزرو کرتا ہے. ورلڈ بینک کے امریکہ نے اس وقت ورلڈ بینک کے ذریعے یہ معاہدہ لیکن جو سر کرا انڈیا تھا. تو مانتا ہی نہیں. انڈیا کے اندر یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں یہ نہیں اس کو مانتے، اور ہمیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو پرزرو کرنا. جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اندر جو کنڈیشنلٹیز ہیں، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کی جو انٹرنیشنل گارنٹیز ہیں ان کو ہمیں امپروو کرنا ہے، ان کو ہمیں جو ہے وہ لے کے آنا ہے. باقی اب حقوق کے لیے تو لڑنا ہی پڑتا ہے، یہ گھر پہ بیٹھ کے تو نہیں ملتا. سر انڈیا جو ہے وہ ماحول کا بھی دشمن ہے. سیاچن گلیشیئر پر ان کی جو انسٹالیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. گلیشیئر میلٹنگ جو ہے وہ پوری دنیا کا چیلنج ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح حدت بڑھتی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، تو آپ نہیں دیکھ رہے کہ اگر انڈیا کو نہ روکا گیا، دنیا نے نہ روکا، ہماری تو بات نہیں ہے، اگر دنیا نے نہ روکا تو گلیشیئر میلٹنگ سے بہت بڑا ڈیزاسٹر آ جائے گا پورے خطے کے لیے. نہیں، ہندوستان کا تو ماحول میں خود بھی وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھیے تو بہت زیادہ سیلاب ابھی سے شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ مانسون بھی ابھی نہیں آئی. تو یہ تو خیر ایک ہندوستان پاکستان کا ایک مشترکہ پرابلم ہے. انوائرمنٹ کے اوپر انہیں اکٹھا کام کرنا پڑے گا. آج نہیں کریں گے تو کل کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم یہ تو نہیں ہوتا کہ زلزلہ جو ہے وہ لاہور میں آئے گا اور دلی اس سے بچ جائے گا. یہ تو دلی کا موسم خراب ہوگا تو لاہور افیکٹ کرے گا، لاہور خراب ہوگا تو امرتسر خراب ہوگا، اور چندی گڑھ خراب ہوگا، سارا خراب ہوگا. سو وہ اس کے اوپر تو ہمیں اکٹھی جو ہے وہ کرنی ہی پڑے گی. آج نہیں کرنی پڑے گی تو کل کرنی پڑے گی. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا تب کرے گی جب پہلے پاکستان کے اندر تو ایک آواز اٹھے نا. ابھی تو سب سے بڑی مصیبت تو پاکستان کی جو فارن آفس کی بنی ہوئی ہے کہ یہ کوئی وہاں لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ تو بالکل ایک ذہنی طور کے اوپر شکست کھا گئے، اور کوئی پاکستان کے اندر کشمیریوں کے رائٹس کی بات نہیں ہو رہی، ہندوستان کے مسلمانوں کے رائٹس کی بات نہیں ہو رہی. اور اس کے اوپر ایک مسلسل جو ہے وہ ضرورت تھی ہماری آواز کی، جدوجہد کی، جو کہ نہیں ہو رہی. ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا. حکومت اگر نہیں کر رہی تو پھر قوم کو تو کرنا پڑے گا. کیا سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو کر اس ایشو پہ جو قومی ایشو ہے انڈیا کو انگیج کرنا چاہیے؟ سیاسی جماعتوں میں تو بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک انصاف ہی ہے نا باہر ایک اپوزیشن کی پارٹی، باقی تو ساری حکومت میں. پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، یہ ساری پارٹیاں تو ویسے ہی حکومت میں ہیں، اور تحریک انصاف سے ظاہر ہے یہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس وقت تو پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس تو بہت ہی زیادہ کرائسس میں اور ایک بحران میں ہے. تو یہاں تو آئین کی بحالی کے اوپر بات چیت نہیں ہو پا رہی، تو آپ ہندوستان کے اوپر کیا بات چیت کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگے گا. پاکستان کا جو ایک انٹرنل کرائسس ہے اس کو سبڈیو ہونے میں، اس کو ایک کسی طرف لگنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اور اس سے انفارچونیٹلی جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے ہندوستان میں وہ فردر ڈیٹیریٹ ہوگی،
اور ہم اس پہ توجہ نہیں دے پائیں گے، ابھی بھی نہیں دے پا رہے. آپ دیکھیے ہمارے کابل سے تعلقات مکمل ختم ہو گئے ہیں. ایران سے آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے جو تعلقات تھے وہ کدھر چلے گئے، اور ہندوستان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات خراب ہی ہیں. 4 میں سے 3 ہمسایوں کے ساتھ تو بالکل ہم تقریباً وار کے اوپر ہیں. تو یہ تو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے پاکستان کا. لیکن جب تک ایک انٹرنل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو ہم کیسے اپنی باہر کی سٹیبلٹی کو. سر آخری سوال، کیا اب اگر مودی وزیر اعظم بنتے ہیں انڈیا کے تو کیا شہباز شریف کو ان کو مبارکباد دینی چاہیے، اور شہباز شریف کو کیا مشورہ دیں گے کہ اب وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو کس سطح پہ جا کے ان سے مذاکرات یا بات چیت یا تعلقات کے لیے اپنی سفارتکاری کو زیادہ بہتر بنائیں؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹ ہی نہیں جانا چاہیے. یہ شہباز شریف صاحب کو یہ میسیج نہیں دینا چاہیے کہ ہم بالکل لیٹے ہوئے ہیں اور آپ جو مرضی کریں. دیکھیں جو بھی پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان نے سارا کچھ اچھا کیا ہوگا، ہماری طرف سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہندوستان کی طرف سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں. ان کو اکنالج کر کے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نریندر مودی کا اب مسئلہ یہ ہے، مجھے نہیں پتا اس کو کیسے وہ ہینڈل کریں گے. انہوں نے تو سارا الیکشن مسلم ڈویژن کے اوپر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا آپ کا منگل سوتر چھین لیں گے، انہوں نے کہا یہ بچے بہت پیدا کرتے ہیں، یہ سارے وسائل آپ کے کھا جائیں گے. سو نریندر مودی کی تو ساری کیمپین ہی اینٹی مسلم ہوئی ہے. تو اب اس اینٹی مسلم ریٹرک کے اوپر آ کے شہباز شریف کو وہ بلائیں گے اپنے حلف میں، کیا ان کو جانا چاہیے؟ کیا انہیں ہندوستانی مسلمانوں کے سینوں پہ پاؤں رکھ کے اس بلڈنگ تک جانا چاہیے جس میں نریندر مودی حلف لے رہے ہوں؟ میرے خیال میں تو نہیں لینا چاہیے. جب تک نریندر مودی اپنی اینٹی مسلم ریٹرک جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. اب آتے ہی دیکھیے انہوں نے پہلے بابری مسجد کو شہید کیا، اب اورنگزیب مسجد کو شہید کر رہے ہیں دہلی میں. اور ہمارے یو اے ای کے جو حکمران ہیں وہ ان کو بلا کے مندروں کا افتتاح کروا رہے ہیں. سو پاکستان کو کم از کم اور کچھ نہیں تو عرب ورلڈ کو تو جو ہے وہ کہے کہ جناب آپ ان کو بلا کے مندر یہاں پہ اوپن کرائی جا رہے ہیں، وہاں پہ انہیں یہ تو کہیں کہ مسجدیں تو نہ گرائیں. سو میرا خیال یہی ہے کہ اس کو برابری کے اوپر لانا پڑے گا. برابری کے بغیر گفتگو آگے نہیں بڑھتی. بہت شکریہ سر. ناظرین، آپ نے فواد چودھری صاحب کی باتیں سنی. فواد چودھری صاحب نے آج نہ صرف بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کیا بلکہ پاکستانی حکومت کو ایک مشورہ بھی دیا کہ جب انڈیا کے ساتھ بات ہو تو برابری کے ساتھ بات ہو. انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے لیکن وہ برابری کی سطح پر ہونے چاہیے. امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.